रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहतमंद होंगे। आज हम अपने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ करेंगे चैप्टर नंबर 5 और ये 5वां जो सबक है वो ग़ज़वात से मुताल्लिक़ है। आपको पता है कि मुसलमानों ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान बहुत से ग़ज़वात हुए। पहले ये बात समझ लो कि लफ्ज़ ग़ज़वा और सरिया जंगों के हवाले से ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसमें फ़र्क क्या है। तो बच्चों, वो जंग जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद शरीक हुए ग़ज़वा कहलाती है, और जिसमें आपने किसी सहाबी को अपना नाइब बनाकर भेजा वो सरिया कहलाती है। बहुत सारे मार्के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान हुए। तारीख़ की किताबों में इसकी तादाद मुख्तलिफ है। मवाहिबुल दुनिया में है कि जिन मार्कों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शरीक हुए उनकी तादाद तकरीबन 27 के करीब है। रौज़तुल अहबाब में है 21 दर्ज है, बाज़ 24 भी कहते हैं। सही बुखारी में हज़रत ज़ैद बिन अरकम से 19 ग़ज़वात की रवायत मिलती है, और इनमें 9 ग़ज़वात वो हैं जिनमें क़ताल हुआ। वो ये हैं बदर, उहद, अहज़ाब या खंदक, बनु क़ुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, खैबर, फ़तह मक्का, हुनैन, ताइफ। जबकि सराया की तादाद तकरीबन 47 या बाज़ रवायात के मुताबिक 56 के करीब है। अब आते हैं पहले ग़ज़वे के। जो ग़ज़वा बदर है उसकी असबाब क्या थे। इस सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ वजूहात दर्ज की गई हैं आपकी किताब में, उसमें सबसे पहले कुरैश का जज्बा इंतकाम या उनकी इस्लाम दुश्मनी। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो मुशरिकीन मक्का ने भरपूर मुखालफत की, और वो मादूदे चंद लोग जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे उन पर तरह तरह के मज़ालिम ढाए। इन मज़ालिम से बचने के लिए मुसलमानों ने पहले हबशा की तरफ हिजरत की और उसके बाद वो मदीना हिजरत कर गए, और यहाँ पर इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैला। अब कुरैश मक्का बड़े इस हवाले से इस आग में जल रहे थे कि किस तरीके से इस बढ़ती हुई कुव्वत को ख़त्म कर दें। वो चाहते थे कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को कत्ल और तबाह कर दें। इस काम की अहमियत उनके लिए तमाम कामों और मशागिल पर गालिब थी, इसलिए उन्होंने इस कुव्वत का मुकाबला करने के लिए आपस की दुश्मनियाँ और रकाबतें भी ख़त्म कर दी और एक कौम होकर मुसलमानों की तरफ बढ़े। दूसरा असबाब में जो है वो कबाइल अरब की मावनत। मक्का और मदीना दोनों के दरमियान तकरीबन जो फासला था वो बाज़ किताबों में जो है वो 100 के करीब 100 किलोमीटर के करीब दर्ज है। मदीना पर चढ़ाई करने के लिए इन लोगों ने ख़ास एहतमाम किया, जंगी तैयारियों की भी ज़रूरत थी, और रास्ते में पड़ने वाले इन्होंने मुख्तलिफ़ कबाइल को अपने साथ मिलाया और मुतवज्जो किया, या कम अज़ कम अपना हमदर्द बनाना ज़रूरी समझा। उधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी भी कुरैश मक्का के आने वाले ख़तरे से पूरी तरह आगाह थे। यहूदियों ने भी, हालांकि मुसलमानों का यहूदियों के साथ माहदा था, उन्होंने भी मुसलमानों की मुखालफत में कुरैश मक्का से इत्तेहाद किया, और ये लोग मुनाफिकाना सरगर्मियों में मशगूल।
اہم وجہ شام کی شہراء کا مسلمانوں کی زد میں ہونا۔ مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے بھی کیا کہ وہ شہراء جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شہراء کی تجارت سے جو اہل مکہ ہے وہ بہت زیادہ منافع کماتے تھے، لاکھوں اشرفیاں انہیں حاصل ہوتی تھی اس تجارت سے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس اور اس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر ان کو روکا اور کہا کہ تم نے تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دی ہے اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں؟ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہ جا سکتے تھے۔ جواب میں سعد بن معاذ نے کہا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم تر ہے، یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا راستہ۔ پھر ان لوگوں نے اشاعت دین میں رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی۔ مدینہ میں صورتحال بالکل مختلف تھی مکہ سے۔ یہاں مسلمان آزاد تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آزادی سے تبلیغ کر رہے تھے۔ اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ اسلام لا چکے تھے، اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینہ کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ جب تک حق اور باطل میں سے کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کشمکش جاری رہتی ہے، اور ایسا ہی اسلام اور قریش مکہ کے معاملے میں ہوا۔ پھر عبداللہ بن ابی سے خط خطابت بھی اس حوالے سے ایک وجہ شمار کی جاتی ہے۔ قریش مکہ نے اس کی تفصیل کچھ ایسی ہے کہ قریش مکہ نے خفیہ طور پر عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا اس سے ایک خط لیا اور اس میں اس کو ڈانٹا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ یا تم ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو تصرف میں لائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس خط و کتابت کا علم ہوا تو وہ خود عبداللہ کے پاس گئے اور فرمایا، کیا تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ گرچہ عبداللہ قریش کی خواہش پوری نہ کر سکا، لیکن مسلمانوں پر کفار کے ارادے روز روشن کی طرح سے عیاں ہو گئے کہ وہ اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ اب ان لوگوں نے ایک اور بھی واقعہ جو ہے وہ وجہ بنا اس غزوہ کا، وہ مدینہ کی چراگاہ پر قرض کا دھاوا تھا، یعنی اس کا حملہ تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جیسے جیسے کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی، اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا کہ ایک مکی سردار تھا قرز بن جابر فہری۔ اس نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراغ گاہ پر حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ اب یہ ایک کھلا چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے۔ کچھ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ کر نکل گئے۔ پھر ان لوگوں نے جو حفاظتی اور مدافعتی تدابیر بھی اختیار کی، قریش نے نہ صرف مدینہ پر حملہ کی دھمکی دی بلکہ عملی تیاریوں میں بھی یہ لوگ مصروف تھے، اور یہ خطرہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں کو ہتھیار لگا کر سوتے تھے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو اپنی اور اپنے حامی انصار کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے اسلام کی خاطر قریش کی دشمنی خریدی تھی،
جو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے اسلام کی خاطر قریش کی دشمنی خریدی تھی. اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قریشیوں کی سرگرمیوں کے خلاف مدافعانہ کارروائی کرنی تھی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے جو قافلے تھے تجارت کے ان کی روک ٹوک اور چیکنگ شروع کر دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف گئے، لیکن جنگ کی نوبت نہ آئی. مسلمانوں نے کسی کاروان کو لوٹا بھی نہیں قریش کی، لیکن اس طرح سے قریش پر ایک معاشی دباؤ بڑھ گیا اور ان کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے خوف بھی پیدا ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کی حفاظت کے لیے مدینہ کے جو قرب و جوار کے قبائل سے معاہدہ کیا. سب سے پہلے قبیلہ جہینہ سے معاہدہ ہوا کہ وہ فریقین میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی نیوٹرل رہیں گے. اس کے بعد قبیلہ مسنیہ سے معاہدہ کیا گیا کہ اگر کوئی طاقت ان پر حملہ آور ہوگی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے، اور جب مسلمانوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کے لیے آئیں گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس العشیرہ تشریف لے جا کر بنی مطلح سے بھی انہوں نے معاہدہ کیا. رجب 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے کاروان تجارت ان کی نقل و حمل کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا. اتفاق سے قریش کے چند آدمی تجارت کا سامان لیے ہوئے شام سے واپس آ رہے تھے. ان لوگوں کو مسلمانوں کو مل گئے. عبداللہ نے ان پر حملہ کر دیا. ایک آدمی عمرو بن الحضرمی قتل اور 2 گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی. صحابہ کرام نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی قبول نہ فرمایا، کیونکہ یہ ماہ حرام جو ہے رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہی آتا ہے، اس میں یہ ہوئی تھی. عمرو بن الحضرمی رؤسائے مکہ میں سے تھا. اس کے قتل سے قریش نے بہت پیچ و تاب کھائے اور وہ انتقام کے جوش میں بھڑک گئے. یہ واقعہ غزوہ بدر کا بنیادی سبب بنا، کیونکہ خون کا بدلہ لینا عربوں کا خاصہ تھا. ان کی یہ خصوصیت تھی کہ جب تک وہ اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے لیتے تب تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے. اب آتے ہیں اس جنگ کی فوری وجہ کیا ہوئی. انہی دنوں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام گیا تھا. کسی فتنہ پرداز نے یہ غلط افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابو سفیان کو جب اس کی خبر ملی تو وہ ایسا حواس باختہ ہوا کہ اس نے ایک تیز رو قاصد مکہ روانہ کیا، جس نے پہنچتے ہی واویلا اور مبالغہ آرائی کی ایسی آگ لگائی کہ جو آن کی آن میں پورے مکہ میں پھیل گئی. قریش نے فوراً 1000 کا لشکر جرار تیار کر کے مدینہ کا رخ کیا. ادھر ابو سفیان ساحلی راستے سے صحیح سلامت قافلہ لے کر واپس پہنچ گیا. لشکر مکہ جو تھا وہ روانہ ہو چکا تھا مکہ سے. ابو سفیان نے قاصد دوڑایا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، لہٰذا واپس آ جاؤ. یہ قاصد جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا جوفہ کے مقام پر لشکر سے جا ملا اور ان کو ساری رودات سنائی کہ قافلہ سلامتی سے پہنچ گیا ہے. اس پر کچھ سرداروں نے تو مکہ لوٹ جانے کی رائے دی، لیکن ابو جہل نے
ہاں تو بچوں، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابو جہل نے انکار کر دیا واپس جانے سے اور لڑائی پر مصر رہا۔ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے بنی زہرہ اور عدی کے قبائل لڑائی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے واپس آ گئے۔ ابو جہل باقی ماندہ لشکر لے کر مقام بدر کی طرف بڑھا۔ ادھر جب مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بلا کر مشورہ کیا۔ مہاجرین نے بار بار مستقل مزاجی اور ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا تو انصار کو خیال ہے کہ اب شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہیں۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے تابع فرمان ہیں۔ اب جب انصار اور مہاجرین دونوں جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ افزا جواب ملا تو انہوں نے قریش کے خلاف مقابلے کی تیاری کا حکم دیا۔ 313 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، جن کی زیر قیادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت بدر کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے اجلاس بلایا مہاجرین اور انصار کا، تو انصار میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ اسی طرح حضرت مقداد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ جو بھی سٹیٹمنٹ میں نے دونوں اصحاب کی آپ کو بتائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دونوں گروپس یعنی انصار اور مہاجرین میں کس حد تک جذبہ شہادت موجود تھا۔ بہرحال مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا اور مسلمانوں میں شہادت کا ذوق اتنا تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ تاہم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مجاہدین کی تعداد 313 سے زیادہ نہ تھی، لیکن اتنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود یہ لشکر اس شان سے لڑائی کے میدان کی طرف بڑھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے پورے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور گھوڑے تھے۔ یہ لوگ باری باری ان پر سواری کرتے۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر ایک چشمہ کے قریب یہ مختصر سا جو لشکر ہے وہ خیمہ زن ہوا، اور مقابلے میں جس کے 3 گنا زیادہ لشکر موجود تھا۔ دوسری جانب اگر ہم قریش کے لشکر کی طرف نظر دوڑائیں تو 1000 قریشی جوان، جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، اور اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔
اگر ہم دونوں لشکروں کے پاس موجود جنگی ساز و سامان کا موازنہ کریں تو اس کا حقیقی بنیادوں پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں جو لوہے کا لباس پہنتے تھے ان دنوں میں جنگ کے لیے، 8 تلواریں تھیں، اور تعداد جیسے پہلے بتائی 313۔ دوسری جانب مشرکین 1000 کے پاس 100 گھوڑے، 700 سے زیادہ اونٹ اور پورا ساز و سامان، ہر سوار اور پیادہ زرہ پوش تھا، اور ساتھ ہی ان کے گانے بجانے والی عورتیں اور آلات طرب بھی تھے۔ ہر روز یہ لوگ 11 اونٹ سے کرتے۔ 17 رمضان المبارک کو جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پر آیا، دوسری جانب قریشی لشکر جو تھا وہ ساری رات عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا۔ اللہ کے نبی نے رات اللہ کے حضور آہو بقا میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی، اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش برسائی اور مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر جو کہ چکنے مٹی کے اوپر پڑاؤ کیا ہوا تھا وہ کیچڑ زدہ ہو گئی۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی اور صف بندی کی۔ حضور نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ حق کا حکم دیتا ہے اور سچائی کو پسند کرتا ہے، اور نیک کام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں ان کی بلند منزلوں پر فائز کرتا ہے۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، اور جنگ کے موقع پر صرف صبر ہی ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ حزن اور اندوہ کو دور رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو اس گروہ کو جو تیرا نام لیوا ہے آج ہلاک کر دے گا تو پھر اس زمین میں تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی۔ اے اللہ، جو وعدہ تو نے مجھ سے فرمایا اس کو پورا کر۔ اے اللہ، میں تیری نصرت اور حمایت کا طلبگار ہوں۔ جنگ کی پہلی چنگاری اسود بن عبد الاسد مخزومی نے بھڑکائی۔ جنگ کے واقعات ہمارا اگلا لیکچر ہوگا۔ یہ بنیادی طور پر آپ کا جو ہے سبجیکٹو کوسچن ہے، اسباب سارے پوائنٹس کے ساتھ واضح طور پر اس کی جو سب ہیڈنگ ہے اس کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلا لیکچر ہمارا بدھ والے دن ہوگا۔ اللہ حافظ۔